बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को जिस तरह तज़लील करके गुज़श्ता रोज़ अडयाला जेल से धक्के देकर गिरफ्तार किया गया और बख्तरबंद गाड़ी में बिठाया गया, रात भर उनके साथ क्या सलूक किया गया, आज जज के सामने उन्होंने तहलका खेज इंकशाफात किए हैं और इन इंकशाफात के दौरान वो रो पड़े हैं। ये पूरा माजरा क्या है, ये आपके सामने रखना है। दूसरी तरफ साइफर केस ओपन ट्रायल नहीं हो रहा और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बाकायदा हुक्म था। आज इस केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी आम समाअत हुई है, इसकी तफसील भी आपके सामने रखनी है। इमरान खान जीत रहा है और इस वक्त डरावना ख्वाब बनता जा रहा है। अमरीकी अखबार ने इस हवाले से क्या लिखा है, ये भी आपके सामने रखना है। और इलेक्शन वक्त पर हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, अफवाहों का बाजार गर्म है, अगले 24 घंटे इस हवाले से आम क्यों है, ये भी आपके सामने रखूंगा। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इलेक्शन के हवाले से इस वक्त अफवाहों का बाजार गर्म है और उसकी मुतअद्दिद वजूहात है। यानी इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ तमाम तर इंतकामी कार्रवाइयों बदमाशियों के बावजूद अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। और इस माहौल में अगर जबरदस्ती नवाज शरीफ या जरदारी को इक्तदार के ऊपर बिठा भी दिया जाए तो मुल्की हालात बेहतर होने की बजाय खराबी की तरफ बढ़ेंगे। असूल यही है कि इस मौके का फायदा उठाकर इमरान खान को मनाया जाए और मामलात को बेहतर किया जाए। लेकिन जिद, अना और ताकत 75 साल के अंदर एक ताकत का सरचश्मा है। वैसे तो जमहूरियत के अंदर ताकत का सरचश्मा आवाम होती है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में चूंकि ताकत का सरचश्मा और है, तो ज़ाहिर है उनके लिए भी ये बड़ी परेशानी है कि 75 सालों में उनको किसी ने इस सतह पर अवाम ने चैलेंज नहीं किया जो अब चैलेंज किया है। तो लिहाजा वो भी समझते हैं कि कोई माफी हो, कोई आके घुटने पकड़े, कोई मिन्नत तरला करे, हम कहें ठीक है फिर हम आपको माफ करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान इस तरह का तरला मिन्नत करने की बजाय वो शायद ये समझते हैं कि अवाम की ताकत के जरिए इक़्तिदार हासिल करके उन लोगों को कटहरे में लाया जाए जिन्होंने पाकिस्तान को इस नेज पे पहुंचाया है। ये साजिश हुई है, मुदाखलत हुई है, किसने की है, कौन आला कार बना है और पूरा जो सिस्टम लपेटा गया है और शरीफों जरदारियों के केसेस अरबों रुपए के माफ किए गए हैं। और ये जो एक पैकेज डील है जिसके अंदर मीडिया और बड़े बड़े स्टेक होल्डर शामिल है, इस सब की तहकीकात होनी चाहिए। अब जिस तरह तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के साथ, आम पाकिस्तानियों के साथ जो सलूक गुज़श्ता कुछ अरसे से जारी है, अब लोग भी ये समझते हैं कि इमरान खान को किसी भी सतह पे इक़्तिदार कंप्रोमाइज करके नहीं लेना, बल्कि अब ये जो जंग शुरू हुई है, ये जमहूरी, आइनी और कानूनी जंग है और इसको अब मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। सबको आइन, कानून और पाकिस्तान की आवाम की राय के सामने सरेंडर करना होगा, घुटने टेकने होंगे। अब ये वो चीज है जिसका अभी तक कोई हल जो है वो नहीं हो रहा और दरमियान के अंदर कोई भी समझाने या समझने के लिए तैयार नहीं है। अब दूसरी तरफ साइफर केस जो है उसका इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि ओपन ट्रायल करें, लेकिन हमने देखा कि फिर एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ सरकार की तरफ से और ओपन ट्रायल नहीं हुआ। एक 3 साफी एक दिन अंदर ले जाए गए, उन्होंने जो कुछ बाहर आके बताया कि खान साहब इस तरीके से आए और वो एहतशाम अब्बासी का जो स्टाइल है वो बड़ा मशहूर हुआ। और वो फिर इन्होंने कहा जी हमने तो इमरान खान के बारे में बात करने पे पाबंदी लगाई, तो अगर ये आकर इस तरह बताएंगे कि उनके जज्बात अच्छे हैं, बुलंद हैं, तो इसका मतलब है कि फिर तो इमरान खान हौसले में है, वो हार नहीं मानेगा, तो उसका जो वर्कर है वो तो ताकतवर रहेगा, उसका जज्बा जवान रहेगा। तो फिर सहाफ़ियों पर भी पाबंदी लगा दी गई। फिर जिस तरह तेज तरीन ट्रायल हुआ, ये मजीद मामले को मशकूक बना गया। अब इन हालात के अंदर जो है वो ये देखा गया कि आज जज जो है औरंगजेब साहब, उन्होंने जस्टिस औरंगजेब जो है वो उन्होंने समाअत की और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब फैसले में लिख दिया कि अनसफिशिएंट मटीरियल है और उन्होंने इस बुनियाद पर जमानत दे दी है, तो ये काफी मवाद है जो इस वक्त सामने आ चुका है। तो लिहाजा इसकी बुनियाद पे जो ओपन ट्रायल, ये नहीं होता कि तुम आ जाओ तुम आ जाओ। ओपन ट्रायल का मतलब होता है कि फैमिली मेंबरान ओपनली जा सकें, जो भी केस देखना चाहता है वो उस केस को देखे, फिर गवाहान की जो जरा हुई
کیا اس دوران میڈیا موجود تھا؟ تو آپ نے پک اینڈ چوز کیا، پتہ نہیں کن لوگوں کو جا کے صحافی بنایا، اور وہ صحافی باہر کھڑے رہے، اور عام لوگوں کو بھی اجازت نہیں دی گئی۔ سیکیورٹی کا معاملہ تو چلیں، یہ آپ کا اختیار ہے، آپ چیک کریں، لیکن اوپن ٹرائل نہیں ہوا۔ تو اب اس پر اگرچہ تاریخ تو اگلی پڑ گئی ہے، لیکن توقع یہ ہے کہ جو اس وقت اوپن ٹرائل ہے اس کے حوالے سے فیصلہ آئے گا، اور جو اس وقت کاروائی ہے اس پر تھوڑی دیر کے اندر جب ویڈیو پبلک ہوگی تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے بڑا اہم فیصلہ متوقع ہے، اور سائفر کیس جو ہے حکم امتناع جو یہ اس وقت خفیہ کاروائی ہو رہی ہے اس پر دے دیا جائے، اور پھر اسپیشل لا کے حوالے بھی دیے گئے ہیں پوری تفصیل کے ساتھ عمران خان کے جو وکلاء ہیں ان کی طرف سے۔ اب دوسری طرف ایک اور بڑا عام معاملہ ہے، اور یہ ہے ایک امریکی اخبار ہے، اس نے، یہ وال سٹریٹ جنرل، آپ کو علم ہے بڑا عام اخبار ہے، اس نے کچھ لکھا ہے، لکھا تو بہت کچھ ہے لیکن دو تین چیزیں بڑی عام ہے جس نے پریشان کیا ہے، جس نے بتایا ہے کہ عمران خان دوبارہ اقتدار میں آ رہا ہے، اس کی مقبولیت زیادہ ہے، لیکن دیکھیے اب یہ امریکی میڈیا ہے، لکھ رہا ہے، اور جنگ نے اس کو رپورٹ کیا ہے، تھوڑا سا حصہ رپورٹ کیا ہے، کہتے ہیں آئندہ فروری مجوزہ عام انتخابات میں سابق حکمران جماعت تحریک انصاف کی ممکنہ کامیابی پاکستان کے لیے دھچکا ثابت ہو سکتی ہے۔ یعنی اس وقت عوام کے اندر مقبول ہے تحریک انصاف، اور یہ جو ہے وہ اس معاملے کے اندر آپ دیکھیے کہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں اور وہ مقبول ہے، اور اگر وہ اقتدار میں آ گئے، یعنی امریکی میڈیا بھی یہ لکھ رہا ہے، انصار عباسی بھی یہ لکھ رہا ہے، اور سہیل وڑیچ بھی یہی بتا رہا ہے، کیسا اتفاق ہے کہ اگر عمران خان آ گیا اور تحریک انصاف آ گئی تو یہ بڑا دھچکا ہوگا۔ یعنی وہ ڈرا رہے ہیں عمران خان کو ایک ڈراؤنا خواب بنا کر۔ اب انہوں نے کہا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کا انجام مرکزی سیاسی سوال بن گیا ہے پاکستان کی سیاست میں۔ امریکہ کے مؤثر اخبار وال سٹریٹ جنرل کے مطابق فوج کی مبینہ مخالفت کے باوجود عمران خان کی جماعت انتخابات جیت سکتی ہے۔ یعنی یہ ساری مخالفتوں کے باوجود عوام عمران خان کے ساتھ ہے، یہ امریکی اخبار لکھ رہا ہے۔ عمران خان کو 4 ماہ قبل کرپشن کیس میں ملوث قرار دے کر جیل میں بھیج دیا گیا۔ گو کہ فوج بغیر عمران خان کو انتخابات میں کامیابی سے روکنے کے لیے پرعزم ہے، جو 8 فروری 2024 کو طے ہے۔ عمران خان کے حامی انہیں اپنے ملک کے لیے آخری امید کی کرن جو ہے وہ سمجھتے ہیں، جو کثیر الجہتی بحرانوں کا شکار ہے۔ اب یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ اگر غیر جانبدارانہ انتخابات ہوتے ہیں تو عمران خان تو جیت رہا ہے۔ وال سٹریٹ جنرل کا یہ ریفرنس دیا گیا ہے، لیکن آج کی جو سب سے عام خبر ہے اور جس نے چونکا دیا ہے ہر جمہوریت پسند کو، ہر آئین پسند کو، کہ شاہ محمود قریشی کو گزشتہ روز جس طرح تذلیل کر کے، یعنی یہ پاکستانی قوم کی توہین ہے، یہ پاکستانی قوم کی تذلیل ہے جب آپ کسی کو جعلی کیسز کے اندر انوالو کرتے ہیں اور سب کو پتہ ہے کہ آپ ننگے ہو چکے ہیں اور آپ کے پاس کیس ہے کوئی نہیں، بوگس مقدمے 9 مئی کے واقعات کی آڑ میں ایک پورا آپ نے ایسا سمندر بنا دیا ہے جس کے اندر 25 کروڑ عوام کو آپ نہلانا چاہتے ہیں، جس کا دل کیا اتنی ایف آئی آرز ہیں کہ وہ، یعنی اس کے بعد جو لوگوں کے گھروں میں 9 مئی کیا گیا ہے اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے، اور یہ ہوں گی۔ اب اس کے اندر جو ہے آج میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، شاہ محمود قریشی کو ڈیوٹی مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، جی ایچ کیو حملہ کیس کے اندر ان کو اب بنا دیا گیا انویسٹیگیشن کے اندر۔ اب یہ کڑی لگا کر پیش کیا گیا، بعد میں ان کے جو وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ ہتھکڑی کھلوائیں تو کھلوا دی گئی عدالت کے اندر۔ سماعت کے آغاز پر شاہ محمود، یعنی کل جو کچھ ہوا انہوں نے وہ بھی بتایا، اور رات کو جس طرح شاہ محمود قریشی کو ٹارچر کیا گیا ہے وہ بھی انہوں نے آج بتایا۔ اور یہ بدماشی کیوں ہو رہی ہے، کون کروا رہا ہے، یہ بڑا حیران کن سوال ہے، اور وجہ ایک ہی ہے کہ عمران خان اور تحریک انصاف کو چھوڑو، اور یہ شاہ جی کو کہا جا رہا ہے۔ سماعت کے آغاز پر شاہ محمود قریشی نے ہتھکڑیوں میں جکڑے ہاتھ بلند کر کے جج کو دکھایا اور کہا کہ مجھے سپریم کورٹ کے 3 ججز نے رہا کرنے کا حکم دیا، لیکن اس کے باوجود مجھے 3 MPO کے تحت گرفتار کیا گیا، رات مجھے گرفتار کیا جاتا ہے، صبح آگر کہا جاتا ہے آپ کو رہا کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کیا وجہ ہے جس پر کہا جاتا ہے کہ کیس میں سکم ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے ایک حکم نامے کے بعد گرفتار کیا جاتا ہے اور پھر آرڈر واپس لیا جاتا ہے، مجھے 26 دسمبر کو گرفتار کرنے کا حکم دیا، پھر ہاتھ سے تاریخ کاٹ کر 27 لکھا گیا،
ابھی جیل کی حدود میں تھا کہ پنجاب پولیس گرفتار کرنے پہنچ گئی۔ میں 5 بار ممبر قومی اسمبلی رہا، ایس ایچ او نے مجھے مکہ مارا، لات ماری، ایس ایچ او اشفاق نے مجھ پر تشدد کیا۔ یہ اشفاق غالباً وہی غنڈہ ہے، بدماش آدمی جس کا پہلے بھی ذکر ہوتا ہے۔ ویسے وردی کے اندر ہے زہر۔ اب شاہ محمود نے کہا کہ یعنی میں 2 بار وزیر خارجہ بھی رہا ہوں، ملک کی نمائندگی کی، اداروں کا تشخص کہتا رہا، لیکن یہ کیا گیا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ مجھے سینے میں تکلیف ہوئی تو گھنٹوں تک ایس پی سے درخواست کی کہ اسپتال لے جاؤ۔ میں نے منتیں کی کہ مجھے سینے میں تکلیف ہے، لیکن ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جایا گیا۔ ایک ڈاکٹر کو بلایا جس کے پاس محض بلڈ پریشر دیکھنے کی مشین تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ قرآن منگوا لیں جائی صاحب، میں حلف دیتا ہوں 9 مئی کو میں راولپنڈی پنجاب میں نہیں تھا بلکہ کراچی میں تھا، میری بیوی آغا خان اسپتال میں تھی جس کے پاس میں موجود تھا، پیمرا سے ریکارڈ منگوا لیں، میں کراچی میں موجود تھا، لیکن یہ مجھے ادھر کیس میں ڈال رہے ہیں۔ مجھ سے بیان لینا چاہا، ان کا کہنا تھا کہ مجھ سے بیان لینا چاہا، لیکن میں نے وکلاء کے سامنے بیان دینے کا فیصلہ کیا۔ مجھے سخت ترین سردی میں رکھا گیا، رات نیند تک نہیں آئی، مجھے جسمانی اور ذہنی طور پر ٹارچر کیا گیا اور تشدد کیا گیا۔ یہ آج انہوں نے کیا ہے اور تمام صحافی رپورٹ کر رہے ہیں اور جیو بھی رپورٹ کر رہا ہے۔ میں نے پاکستان کی نمائندگی کی، ہر جگہ پاکستان کی صفائیاں دی، اب میرے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے اور میں کئی ماہ سے جیل میں ہوں۔ کیا یہ انصاف ہے؟ مجھ پر تشدد ہوا، اللہ اوپر اللہ نیچے آپ کا قلم ہے۔ شاہ محمود نے مکالمہ کیا کہ میں نے تقریر میں کہا کہ خان کو ہاتھ میں نہیں لینا، تقریر میں کہا قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا، میں نے کہا کسی کی دہلیز عبور نہیں کرنی، میں نے بیان میں کہا تھا کہ فیملیز کے ہمراہ پرامن احتجاج کریں۔ انہوں نے کہا کہ ایک بہت ذمہ دار آدمی نے، یعنی فوج کے انہوں نے اشارہ کیا ہے، کہا کہ چھانٹ کر دیکھا ہے آپ صاف ہے۔ آپ کو اکیلے میں بتا سکتا ہوں کس طاقتور ترین شخص نے کہا کہ آپ کا 9 مئی میں کردار نہیں ہے۔ وہ شخص اس پورے نظام کے کرتا دھرتا ہیں جنہوں نے کہا آپ 9 مئی میں ملوث نہیں۔ میرا پورا بیان سامنے لایا جائے جو یہاں ہے۔ تو ہتھکڑیاں کھولنے کی درخواست کی، ہتھکڑیاں کھولنے کا حکم دیا گیا، لیکن اب شاہ محمود قریشی کے جسمانی ریمانڈ پر فیصلہ محفوظ ہے، لیکن اس کے اندر چونکہ 90 دن کے لیے جب دہشت گردی کا مقدمہ، یہ کچھ ایسے کالے قوانین بنا دیے جاتے ہیں جس کے اندر سیاسی مخالفین کو کچلا جاتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ جب تک پاکستان کے اندر یہ جھوٹے کیسز جان بوجھ کر بنانے والے کا جب ثابت ہو جائے کہ وہ جھوٹے ہیں، تو اس کے بعد اس بندے جو بنانے والے ہیں اور بنوانے والے ہیں ان کے خلاف بھی یہی کارروائی ہونی چاہیے جو یہ کرتے ہیں، کیونکہ جب یہ ساری بدماشی ہو جاتی ہے، عدالتیں بری بھی کر دیں تو ان بدماشوں کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ قانون کے اندر یہ حکم ہے، جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوگا یہ اسی طریقے سے کام جاری رہے گا۔ اب جسمانی ریمانڈ کا فیصلہ محفوظ ہے، 90 دن کا ریمانڈ ہو سکتا ہے، تو میرا یہ امید ہے کہ یہ جج صاحب جو ہے وہ جسمانی ریمانڈ دے دیں گے۔ جتنا آج کل پریشر ہے، اصولی طور پر جو حقائق سامنے آئے ہیں ان کے مطابق جسمانی ریمانڈ نہیں بنتا بلکہ جوڈیشل کرنا چاہیے، اور اس کے اندر پھر ضمانت ہو سکتی ہے۔ بہرحال قرآن پر حلف بھی انہوں نے کہا میں دیتا ہوں اور ساری چیزیں سامنے ہیں، اس کے باوجود بھی اندھیر نگری چوپٹ راج ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔